अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया नावल की पहली किस्त को इस हद तक पसंद करने के लिए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर 100 कमेंट्स। थैंक यू सो मच के बगैर कहे आप लोगों ने 100 कमेंट्स क्रॉस कर दिए। थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। ऐसे ही आप लोगों ने प्यार दिखाते रहना है। मैंने पहले ही जैसे आप लोगों को बताया है कि ये नावल थोड़ा सा आउट किस्म का है। आप इसको रियलिटी बेस भी ले सकते हैं, क्योंकि जो बातें मैं शायद सोच के लिख रहा हूँ वो फिक्शनेटिव नहीं है और वो हकीकत के करीब हैं। जो ज़रूरियात या नफ्सियाती ज़रूरियात और नफसानी ज़रूरियात को मैंने उजागर किया है अपने पॉइंट्स, और इस किस्त में मेरे ख़्याल से वो सारी हकीकत से रिलेट करती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आएंगी। अब चलते हैं आज के नावल की तरफ, मतलब एपिसोड की तरफ। नावल का नाम है आवाज़ ना आए, आवाज़ ना निकले सिसकियों की। अर्ज़ कलम अली आतिश, किस्त नंबर 2। ओ माय गॉड। चलें आज चलते हैं किस्त की तरफ। गाड़ी कराची की तैरगी में डूबी वीरान सड़क पे ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई नशे की हालत में ड्राइव कर रहा हो। अंदर राग़िब बिखरी बिखरी सी हालत में एक हाथ से स्टीयरिंग थामे दूसरे से बाल जकड़े हुए था। गाड़ी के शीशे खुले थे और वहाँ से हवा अंदर दाखिल हो रही थी, लेकिन वो हवा नाकाफ़ी थी उस आग को बुझाने के लिए जो इस वक्त राग़िब के अंदर सुलग रही थी। वो दिन ब दिन ज़हनी दबाव का शिकार हो रहा था। गुर्बत के लम्हों में यूं ऐन दरमियान में रुक जाना उसको पागल बना दिया करता था। उसने कई बार खुद से वादा किया था कि वो किसी गलत काम या रास्ते पर नहीं चलेगा, लेकिन वो खुद से किए वादे इस वक्त भूल जाया करता था। उसने तेज़ रफ्तारी से चलती गाड़ी के डैशबोर्ड से मोबाइल उठाया। उस पर उंगलियां चलाने के बाद उसने कान और कंधे के दरमियान फ़ोन को अटकाया और खुले बटनों वाली शर्ट से अपने सीने पे हाथ फेरने लगा, जिस्म में हल्की हल्की सनसनी सी दौड़ रही थी। वो आड़ा तिरछा सा सीट पे बैठा खासी रफ हालत में ड्राइव कर रहा था। कान से लगे फ़ोन में से बेल जाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फ़ोन तीसरी बेल पे उठाया गया था। हेलो। दूसरी जानिब खुमार आलूद निस्वानी आवाज़ गूंजी थी। मैं आ रहा हूँ, फ्रेश हो जाओ, उसने कहकर कॉल बंद की और फ़ोन को दोबारा डैशबोर्ड पे रखा। गाड़ी की स्पीड और बढ़ा ली। तैरगी में डूबी रात उसका ताक़ुब कर रही थी। उसकी गाड़ी एक ऐसी कॉलोनी में रुकी थी जिसकी बुनियाद नहीं लगती थी। फासलों पे लगे स्ट्रीट लाइट्स रोशन थी जिनसे रोशनी फैली थी। उसकी गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रुकी थी। वो घर ऐसा था जैसे मिडिल क्लास कॉलोनीज़ में बंगले बनाए जाते हैं। उसने गाड़ी को बाहर ही खड़ा रहने दिया और मेन गेट के पास गया। वहाँ गेट पे पहुंचकर उसने फ़ोन को सामने किया, कॉल दोबारा की। बेल जा रही थी और उसे अंदर से कदमों की चाप भी सुनाई दे रही थी। उसने कॉल काटी और तभी दरवाज़ा खुल गया। सुर्ख ख्वाबीदा लिबास, गोरी रंगत, हल्के काले घुंघरालिए बाल जो पूरी कमर तक के थे। उनमें पानी के हल्के हल्के कतरे दिखाई देते थे। उसकी राज हंस गर्दन पे भी पानी के कतरे बह रहे थे। मोमी वजूद कमर के गिर्द लिपटी। नाइट सूट की डोरी बंधी होने के बायस उसकी मुख्तसर कमर और कमर से ऊपर का हिस्सा खासा वाज़े दिखाई देता था। गला गहरा था, लेकिन एक हद पे वह गला रुका हुआ था, और वह ऐसी हद थी जहाँ से प्यास का सफ़र शुरू होता है, जहाँ निगाहें बेचैन होती हैं। भूरी गजाली आंखें राग़िब पे जमी थीं, जिसके बाल हमेशा की तरह उसके माथे पे बिखरे थे, लेकिन आँखों का रंग स्याह से सुर्ख हो रहा था। गाल सुलग रहे थे और शर्ट के बस नीचे के 3 बटन खुले थे। वो उसकी हालत देख कर ही समझ गई थी। उसने राग़िब के अंदर आने के लिए रास्ता छोड़ दिया
وہ کسی بادشاہ کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ چال میں تمکنت واضح تھی۔ یہ اس کی میراث تھی، اس کی ملکیت، جسے اس نے کسی کو تحفہ دیا تھا، اور تحفہ لینے والے کے کاندھے جھکے رہتے تھے اور وہ اس کے سامنے بجھ جاتی تھی۔ رابعہ نے گردن موڑ کر اسے اندر جاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مین گیٹ بند کرنے لگی تھی۔ اس کے لبوں کے کنارے میں ہلکی سی مسکان دبی تھی۔ اس نے لاک لگایا اور ایک ادا سے پلٹی۔ اب کی بار اس کی چال میں بھی چھپ تھی، ایسی چھپ جو مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے۔ وہ ایسے پیر اٹھا کر چل رہی تھی جن میں پازیب نہ بھی ہو تو مردوں کے دل میں چھنکار ہوتی ہے، اور رابعہ کو لگتا تھا کہ وہ ایک دن راغب کو جیت جائے گی، اس کی پیے، اس کی بیوی۔ راغب چوہان اس کا نام، اسے میچ نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس تک کے خواب دیکھتی تھی۔ وہ اندر چھوٹے سے لاؤنج میں ڈبل صوفے پہ پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کانچ کے میز پہ تھیں۔ گردن کو صوفے کی پشت سے لگا کر اس نے آنکھیں موندی اور اپنا سر دبانے لگا۔ چائے لاؤں؟ رابعہ نے اندر آ کر پوچھا تھا۔ اس کے اب بال ہی نہیں ٹک رہے تھے، بار بار پھسل کر گالوں پر آتے تھے اور وہ انہیں مخروطی انگلیوں سے پیچھے کرنے لگتی۔ وہ خود کو تیار رکھتی کہ کسی ایک بھی ادا نے اگر راغب کے دل پر وار کر دیا تو وہ اسے اپنے ساتھ اس کالونی سے ڈیفینس میں لے جائے گا۔ ایک ادا کتنی مہنگی ہو سکتی ہے یہ رابعہ جانتی تھی، اس لیے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اب تو راغب کی آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ کھلیں گی بھی اور اسے بھرپور دیکھیں گے بھی، اسی لیے وہ کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ نہیں سگریٹ؟ وہ گمبھیر آواز سے گویا ہوا۔ کیا؟ رابعہ ہلکی سی چونکی۔ ہاں، میں لانا بھول گیا، تمہارے پاس رکھی ہوگی؟ رابعہ انکار نہیں کرتی تھی۔ جی رکھی ہے، پچھلی بار آپ بھول گئے تھے، بستر پہ رہ گئی تھی، میں نے سنبھال کر رکھ لی تھی، سوچا تھا دوبارہ جب آپ آئیں گے تو دے دوں گی۔ وہ کہہ کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ الماری سے سگریٹ تلاش کرنے کے بعد وہ پلٹی تو ڈر سی گئی۔ راغب اس کے عین پیچھے کھڑا تھا۔ رابعہ کی پلکیں لرزیں اور راغب کا ہاتھ اس کی کمر پر رینگنے لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے رابعہ کی چھلا سی کمر کے گرد بازو حائل کر کے اسے اپنے سینے کے قریب کیا۔ سگریٹ؟ اس نے ڈبی آگے کی۔ میں اب تمہیں جلا کر پھونکوں گا، مجھے نہ ہی تم روکو گی اور نہ شور کرو گی، میرا دماغ پہلے ہی آؤٹ ہو رہا ہے۔ اب اگر میں نے کسی قسم کی روک ٹوک یا نازک مزاجی محسوس کی تو تمہیں صبح آفس سے چھٹی کرنی پڑ جائے گی۔ اس کی گرفت اس قدر سخت ہو گئی تھی کہ رابعہ کی پسلیاں چٹکنے لگیں، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور پھر راغب نے اس کی کمر پہ موجود نائٹی کی ڈوری کھول دی۔ ریشمی پردے ہٹ گئے اور نشیب جوانی کے عالم پہ تھے۔ راغب نے ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور انہیں اوپر کرتے دوسرے سے اس کے لبوں کو سختی سے اپنے بھاری ہاتھ تلے دبا کر اس کی سسکیاں کا دم توڑنے لگا۔ اس کے دل پر وار بے رحمی اور جنونی تھا۔ رابعہ کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ اس کے ہاتھ سے سگریٹ کی ڈبی چھوٹ کر فرش پہ گری تو اس میں سے چند برینڈڈ سگریٹ نکل کر ان کے پیروں میں آ کر روند گئے۔ فرش پہ تمباکو بکھرا اور اس کی مہک کمرے میں پھیل گئی۔ راغب نے جو وہاں نہ کیا تھا وہ یہاں کر رہا تھا۔ ہر لحاظ کو طاق میں رکھ کر وہ رابعہ کے پورے جسم کو اپنی انگلیوں کے پور پہ محسوس کر رہا تھا، جیسے کوئی تتلی کے پروں پہ موجود رنگوں کو کرتا ہے۔ اس کا وجود رابعہ کے وجود میں داخل تھا۔ شدتیں اور سانسوں کا شور ہر طرف پھیلنے لگا۔ وہ دونوں اب ہر چیز سے بے نیاز تھے۔ راغب اپنے وعدے بھلا چکا تھا۔ اسے بس اس وقت یہ یاد تھا کہ اسے سکون چاہیے۔ اس نے پاگل نہیں ہونا، اسے اپنی بے چینیوں کو سکون بخشنا ہے، بس اسے سکون چاہیے۔ ردھم کے گھر کے لان میں دھوپ کی کرنیں بکھر رہی تھیں۔ بالائی منزل پہ ناشتے کی بھینی سی خوشبو اٹھتی پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ کچن میں امی ٹوسٹ کو ٹوسٹر سے نکال کر چائے کی جانب مڑی تھی۔ کچن ہی سے انہوں نے اونچی آواز میں کہا، ردھم
تم اٹھ گئی ہو نا؟ وہ ڈھیلی سی قمیض نما شرٹ کو سفید شلوار سنگ پہنے ہوئے تھی، بالوں کا جوڑا بنا تھا، چہرہ دھلا دھلا خوبصورت لگتا تھا۔ ان کے انداز میں عجلت تھی۔ آج کل ان کی مارننگ شفٹ تھی تو انہیں جلدی جانا پڑتا تھا، اور وہ ردھم کو یونی تو نہیں چھوڑ پاتی تھی، لیکن اسے ناشتہ ضرور اپنے سامنے کروا کر جایا کرتی تھی۔ جی میں اٹھ گئی۔ وہ کچن کے دروازے پہ آ گئی تھی۔ اس کی آواز مدھم اور چہرہ مرجھایا ہوا تھا، سیاہ بال کمر پہ الجھے الجھے سے بکھرے تھے۔ ردھم اس وقت رات میں پہنی جانے والی اس کی خود کی ڈھیلی سی شرٹ اور کھلے پائنچوں والے ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ امی نے ایک مسکراتی نگاہ اس پہ ڈالی۔ میری جان۔ وہ چائے کو مگ میں ڈال کر ٹوسٹ کی پلیٹ اٹھانے لگیں تو ردھم نے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اس نے پلیٹ اٹھائی، ماں نے اس کا ماتھا چوما، اور وہ دونوں 4 کرسیوں والی میز پر آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ ماں نے ایک مگ اس کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے رکھ کر وہ ردھم کو دیکھنے لگیں، جو ٹوسٹ پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ انداز کھویا ہوا سا تھا۔ اس کے گورے نازک مخروطی انگلیوں والے ہاتھ میز پہ رکھے تھے۔ ماں نے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ رات کے بعد صبح اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہم کل کی تلخیوں کو بھول کر ایک نیا دن شروع کریں۔ تم بھی کل والی باتیں بھول جاؤ۔ تمہاری ممانی کا تو ہر روز کا کام ہے۔ ہر چیز کا الزام تم پہ لگاتی ہیں یا مجھ پہ۔ انہیں ہمارے علاوہ اور کوئی دکھائی ہی کہاں دیتا ہے۔ تمہیں اس سب کی عادت ہو جانی چاہیے بچے، لیکن تم پھر بھی اداس ہو جاتی ہو۔ ماں اسے رسان سے سمجھا رہی تھی۔ یکا یک ردھم کی آنکھیں نم سی ہونے لگیں۔ میں چور نہیں ہوں، اس نے رندھی ہوئی آواز سے کسی چھوٹے بچے کی طرح ہونٹ نکال کر کہا تو ماں کا دل کرلایا۔ میں جانتی ہوں میری جان، میں سب جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں بے بس ہوں۔ تم ہی سمجھو میری حالت۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں بہت لاچار ہوں۔ تم مجھ پہ مہربانی کرو کہ تھوڑی سی مضبوط ہو جاؤ، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ردھم نے لب بھینچے، چہرہ اوپر کیا جیسے آنکھوں کے گوشوں میں جمع ہونے والی نمی کو جذب کرنے کی سعی کر رہی ہو۔ پھر اس نے گہرا سانس بھرا اور گردن ہلا دی۔ ماں لب بھیج کر مسکرائی تھی۔ انہوں نے چائے کے مگ کی جانب اشارہ کیا تو ردھم نے چائے اٹھا لی۔ وہ اسے پینے لگی تھی۔ ماں ناشتے سے فارغ ہوتے ہی اسپتال کے لیے نکل گئی تھی۔ ردھم نے یونی ابھی کچھ دیر میں جانا تھا۔ راغب چوہان کے سفید بنگلے پہ بھی سورج کی کرنیں پھسل کر کافی حد تک پھیل چکی تھی۔ اندر ڈائننگ کی وسیع ٹیبل پہ اس وقت 2 نفوس بیٹھے تھے، جن میں سے ایک زیبا تھی اور دوسری اس کی بیٹی سہانا۔ دونوں ہی رات کے لباس میں ملبوس کافی پی رہی تھی۔ سہانا، جس کے نقوش بالکل زیبا جیسے تھے، وہ مگ کے کنارے پہ انگلی پھیر رہی تھی کہ زیبا نے سوال کیا، تم نے یونی کب سے جوائن کرنی ہے؟ سہانا نے بغیر چونکے گہرا سانس بھرا۔ یہ تو ڈیڈ کو پتہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرا ایڈمیشن جلد از جلد کروا دیں گے۔ ان کے سورس ہیں، لیکن انہوں نے تو ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ سہانا کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ یونی کے داخلے شروع ہو چکے تھے۔ نیو کمرز سبھی داخلہ لے چکے تھے۔ کلاسز بھی تقریباً شروع ہو گئی تھی، لیکن راغب نے ابھی تک اس کا ایڈمیشن نہیں کروایا تھا۔ زیبا، جو رات والے ڈرامہ سے خود کو نکال کر اب پرسکون ہونے کی اچھی اداکاری کر رہی تھی، سہانا کی بات پہ دھیرے سے ہنسی۔ راغب شاید اپنے کسی دوست کے پاس گیا ہے، جب آئے گا تو میں اسے کہہ دوں گی کہ وہ تمہارا ایڈمیشن آج لازمی کروا دے، بلکہ میں ابھی کافی پینے کے بعد اسے کال کروں گی، تم پریشان نہ ہو۔ انہوں نے کہہ کر اپنے بال کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا اور کافی کے مگ کو لبوں سے لگا لیا۔ سہانا نے سر کو جنبش دی تھی۔ اس کے چہرے پہ ناگواری ہنوز پھیلی تھی۔ شایان رات میں کس وقت آیا تھا؟ زیبا نے سہانا سے بڑے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا، جو یونی میں اپنا آخری سمسٹر مکمل کر رہا تھا۔ وہ خاصا بے پرواہ اور سست انسان تھا، جس کا یونی کے بعد کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اور اسے سوال کسی کے پسند نہیں تھے۔ وہ ہر سوال پہ جواب میں گھر میں ہنگامہ کیا کرتا تھا۔ اس کی اپنی ڈیڈ سے بھی کم ہی بنتی تھی، بنتی تو سہانا کی بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی ہی اپنے ماں باپ سے عاجز تھے۔
انہیں ان کی کمپنی بور کر دیا کرتی تھی، اس لیے وہ دونوں بس کام کی حد تک ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور کام کے ہوتے ہی وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ اس وقت جب ڈیڈ اپنے دوست کے پاس گئے تھے، سہانا کی بات پہ زیبا کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے چونک کر سہانا کو دیکھا۔ وہ مگ کے کنارے پہ پھر سے انگلیاں گھما رہی تھی۔ چہرے پہ سادگی تھی، لیکن زیبا کے دل کا چور اسے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا کہ اس نے ضرور راغب کو جاتے دیکھ لیا ہوگا۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ اس کا باپ رات کو ایسی حالت میں کہاں گیا تھا؟ زیبا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، کن پٹیاں دہکتی سرخ پڑنے لگیں۔ وہ عمر کے ساتھ ساتھ اوور تھنکنگ اور ڈپریشن کی بھی مریض بنتی جا رہی تھی۔ سہانا وہاں کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے کافی کے چند گھونٹ ہی پیے تھے۔ اس کے جاتے ہی باوردی ملازمہ نے ٹیبل سے مگ اٹھا لیا تھا۔ اب خالی ٹیبل اور سنسان ڈائننگ ہال میں صرف زیبا بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ وہ پریشان ہے۔ میں آج ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، اس نے خود کلامی کی۔ وہ جوان ہونے اور شوہر کو خوش رکھنے کے ٹوٹکے آزماتی رہا کرتی تھی۔ دن کے اجالوں کے زد میں کالی گاڑی چلتی ہوئی پورچ میں رکی تھی۔ زیبا بالکنی میں کھڑی تھی۔ اس نے راغب کو گاڑی سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ سفید شکن زدہ شرٹ اور سیاہ پینٹ کو پہنے وہ گاڑی سے نکل کر بنگلے میں داخل ہوا تھا۔ زیبا بھی بالکنی سے اندر چلی گئی تھی۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ دل کے کسی گوشے میں اس بات کا جواب سر اٹھایا کرتا تھا۔ وہ اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ یہ نہ سمجھتی ہو کہ ایک بھرپور مرد کو جب ان لمحوں میں مایوسی ہوتی ہے تو وہ کس راستے نکلتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ راغب کے جھوٹ پر یقین کر لیا کرتی تھی۔ دوست کے پاس چلا گیا تھا۔ راغب نے پہلے کبھی شروع کے دنوں میں نگاہیں چرا کر یہ جھوٹ بولا ہوگا، لیکن اب تو وہ اس قدر عادی ہو چکا تھا کہ بے نیازی سے جواب دیتا تھا۔ وہ واش روم میں گھس گیا۔ زیبا کے اعصاب پہ تھکن سوار ہونے لگی تھی۔ بالکنی کا گلاس ڈور کھلا تھا، وہاں سے دھوپ پھسل کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ زیبا نے کمرے میں روشنیاں نہیں جلائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کا سر دکھنے لگا تھا۔ سر کا آدھا حصہ شدید تکلیف میں تھا۔ انگلیوں کے پور کانپ رہے تھے۔ اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہی تھی۔ بے بسی سی بے بسی تھی۔ میں اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا ہے۔ راغب جب فریش ہو کر باہر آیا تو اس نے کہا تھا۔ راغب شیشے کے سامنے کھڑا آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ زیبا کی بات پہ اس نے گردن موڑ کر اس کا مرجھایا چہرہ دیکھا۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس ہوا تھا۔ وہ بس یہی کہہ سکا تھا۔ اس سے بھی اب یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ وہ زیبا کو ایسے ہی قبول کر لے گا۔ باہر یوں جا کر رات بتانا اسے کبھی پسند نہیں تھا۔ جب اس نے زیبا سے شادی کی تھی تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس رشتے میں ایماندار رہے گا۔ اس نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی تھی۔ اس پہ کوئی دباؤ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ زیبا کو ناپسند کرتا تھا۔ اس نے شروعات میں زیبا کے علاوہ کسی کو بھی اپنے اعصاب پہ چھانے نہیں دیا تھا۔ وہ زیبا کا سایہ بنا رہتا تھا، لیکن پھر نفسانی خواہشات میں دقت کو وہ نظر انداز نہ کر سکا۔ کبھی کبھی جنون کی شدت میں آ کر وہ زیبا کو ہرٹ بھی کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ اور ڈپریشن میں چلا جاتا تھا۔ جب بھی زیبا کو دیکھتا تو اس کا سر جھک جایا کرتا تھا۔ زیبا کی حالت اس کی وجہ سے خاصی غیر ہو جاتی تھی۔ وہ تڑپتی تھی، لیکن راغب اسے چھوڑ نہیں پاتا تھا۔ اس کے جسم پہ کئی جگہ اس کے جنون کی چھاپ ہوتی، اور وہ بیڈ پہ بے جان سی ہو کر لیٹ جاتی تھی۔ راغب کو لگتا تھا جیسے وہ اسے نوچ رہا ہے، لیکن وہ بے اختیار تھا۔ اس کا اختیار خود سے ختم ہو جاتا تھا۔ پلیز اب بس، میں مر جاؤں گی۔ زیبا کی تڑپ اس کے لفظوں سے عیاں ہونے لگتی، لیکن راغب ایسے اسے نہیں سنتا تھا۔ وہ اس پہ اپنی شدتیں لٹاتا چلا جاتا تھا، اور جب اس کا خمار اس کا ہاتھ چھوڑتا تو اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کچھ کر چکا ہے۔ زیبا کے وجود کو وہ اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر کر اس کے ماتھے کو چومنے لگتا۔ میں بہت برا ہوں، میں آپ کو بہت تکلیف دیتا ہوں،
میں نہ ایک اچھا انسان ہوں اور نہ اچھا شوہر۔ میں نے آپ کی کیا حالت کر دی، مجھے معاف کر دے۔ وہ حقیقت میں شرمندہ ہوتا تھا۔ اگلے کئی دن وہ زیبا کو چھونے سے بھی ڈرتا تھا، لیکن پھر بہت دن بیت جانے کے بعد وہ خود سے اختیار کھوتا تو زیبا میں ایسے ہی شامل ہوتا تھا کہ اس کی روح تک زخمی کر ڈالتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے یہ جنون وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جائے گا، لیکن وہ غلط تھا۔ یہ امنگ، یہ تڑپ بڑھتی جا رہی تھی۔ زیبا جتنا اسے خود سے دور کرتی تھی وہ اتنا جنونی ہو رہا تھا۔ پھر اس نے مختلف لڑکیوں کے ساتھ دوستی سے شروعات کی، انہیں گھمانا پھرانا، تحائف دینا، پھر انہیں استعمال کر کے چھوڑ دینا، کیونکہ اس کا سٹیٹس ایسا تھا کہ وہ کوئی بھی بدنامی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان کا کاموں میں بے حد محتاط رہتا تھا۔ تبھی اس کے آفس کو رابعہ نے جوائن کیا، جو ایک چھوٹے سے شہر سے کراچی کام کے لیے آئی تھی۔ رابعہ نئی تھی اور اسے تجربہ بھی نہیں تھا۔ راغب نے تب اسے ایک امپلائی کی حیثیت سے موقع دیا تھا۔ اسے لوگوں کی پہچان تھی۔ رابعہ بہت محنتی تھی، وہ دن رات کام میں لگی رہتی۔ راغب نے اس کے کام سے خوش ہو کر اسے اپنی پی اے بنا لیا تھا، اور تب ہی رابعہ کی طرف سے کچھ بے تکلفیاں ہونے لگیں۔ وہ راغب کے شیڈول، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی۔ اس کے لہجے کی نرماہٹ اور ادائیں راغب نظر انداز نہ کر سکا۔ وہ اتنے مضبوط اعصاب کا مالک تھا کہ اسے زیر کرنا آسان نہیں تھا، لیکن رابعہ وہ بوندیں بن کر اس پہ برس رہی تھی جو پتھروں میں بھی سوراخ کر دیا کرتی ہے۔ آپ جب بھی ضرورت محسوس کریں مجھے یاد کر لیا کریں۔ ایک بار اس نے راغب کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر دھیرے سے کہا تو وہ چونکا۔ رابعہ نگاہیں چرا کر کیبن سے نکل گئی، اور راغب کافی دیر تک پر سوچ رہا تھا۔ اس نے پھر رابعہ کے بارے میں چھان بین کی، اسے انالائز کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اسے بدنام کرنے کے لیے کسی میڈیا کے بندے یا حریف کا پلان ہو کہ وہ رابعہ کے ساتھ بدنام ہو جائے اور اس کا سٹیٹس مٹی میں مل جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ رابعہ نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا تھا وہ سچ تھا۔ وہ ایک چھوٹے شہر کی غریب لڑکی تھی۔ اس کا گھر تنگ گلیوں میں واقع تھا، لیکن اس کے خواب بے حد اونچے تھے، اور اونچے خوابوں کو یوں دنوں میں پورا کرنے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، اور اب وہ یہی کر رہی تھی۔ راغب اس پہ عنایتیں کرتا، اور بدلے میں ایک آدھ بار وہ اسے فیور دیتی۔ اس سب میں ہر بات کا خیال رکھا جاتا کہ کسی کو بھی ان کے بارے میں خبر نہ ہو۔ معاشرے کے درمیان وہ باس اور امپلائی تھے، لیکن مہینے کے کسی ایک دن وہ دونوں ایک بستر کی زینت بن جاتے تھے، اور پیش قدمی راغب کی جانب سے ہی ہوتی تھی۔ راغب کے ساتھ رابعہ کے تعلقات کو 3 سال ہو گئے تھے، اور اب راغب اس چور پولیس کے کھیل سے بھی تھکنے لگا تھا۔ اس سے نہیں جایا جاتا تھا رابعہ کے پاس۔ وہ جب شدید بے بس ہو جاتا تو ہی وہاں کا رخ کرتا تھا، ورنہ وہ ایک بار پھر زیبا کی طرف اپنا دماغ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ناکام ہو جاتا تھا، اور زیبا ہر بار اسے یہی کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی، اپنا علاج کروائے گی، پر یہ سب کچھ دنوں ہی کام کرتا، پھر وہی سب ہونے لگتا۔ اور اب زیبا دوائیاں زیادہ استعمال کرتی تھی تو اس کی طبیعت خراب رہنے لگتی تھی۔ مختلف بیماریاں اس کی گرویدہ ہو گئی تھیں، اور ان میں سے سب سے بڑی بیماری اس کا ڈپریشن اور انزائٹی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے۔ دل ایک دم سے ہی خالی ہو جاتا تھا۔ بار بار یہ خیال آتا تھا کہ راغب اسے چھوڑ دے گا، وہ بالکل تنہا ہو جائے گی۔ جب جب وہ اس نہج پہ سوچتی تو پاگل ہونے لگتی، ڈوز بڑھا لیتی، ڈاکٹر کی ہدایات کا خیال جھٹک کر وہ ہیوی ڈوز کا استعمال کر کے راغب کے قریب جاتی تھی، اور وہ نہ یہ بات راغب پہ واضح ہونے دے رہی تھی اور نہ ہی ڈاکٹر پہ۔ وہ دونوں سے یہ باتیں مسلسل چھپا رہی تھی۔ راغب کے مختصر سے جواب پہ اس کی آنکھوں میں خالی پن سمٹ آیا تھا۔ وہ دھیرے سے بیڈ سے اٹھی اور راغب کے سامنے آ گئی، جو اپنا وائلٹ اور کوٹ اٹھا کر جا ہی رہا تھا کہ زیبا نے اس کا بازو تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں خوش نہیں رکھ پا رہی۔ اس کی آنکھوں میں نم ہونے لگی تھی، آواز میں لرزش در آئی تھی۔
راغب بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ یہ بات اچھے سے جانتی ہیں کہ میں آپ سے زیادہ دیر ناراض بھی نہیں رہ پاتا۔ قصور میرا بھی ہے، مجھے اتنا اگریسو نہیں ہونا چاہیے۔ میں بہت زیادہ جنونی ہو جاتا ہوں، مجھے لحاظ کرنا چاہیے۔ آپ اپنے دل پہ بوجھ نہ لیں۔ وہ لہجے کو نرم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے زیبا کے دونوں گالوں پہ ہتھیلیاں رکھیں۔ ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو۔ وہ نرمی سے اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چومنے کے بعد مسکایا تھا۔ زیبا کے دل کو جیسے سکون آنے لگا تھا۔ وہ آگے کو ہو کر اس کے ہاتھوں کو تھامتی اپنی کمر پر لپیٹ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ انداز میں دیوانگی تھی۔ مجھے کبھی چھوڑ مت دینا، نہ ہی میری جگہ کسی کو دینا۔ میں ایسے ہی اکیلی تمہاری محبت چاہتی ہوں۔ تمہاری توجہ بس میری ہونی چاہیے۔ تمہاری آنکھیں بس مجھے دیکھیں۔ اس گھر میں میرے علاوہ تمہاری ایسی محبت اور فکر کا کوئی حقدار نہیں ہونا چاہیے۔ راغب اس کی بات پہ دھیرے سے ہنسا۔ اور یہی سب میں آپ سے چاہتا ہوں۔ اس نے آہستگی سے زیبا کو خود سے دور کیا۔ اس کا گال تھپکا۔ موڈ ٹھیک ہو گیا نا آپ کا؟ اب آپ سب کچھ بھول کر تیار ہوں گی، اور مجھے تصویریں لازمی بھیجنی ہیں۔ آج دوپہر میں لنچ ہم ساتھ کریں گے۔ مجھے کام سے جانا ہے، وہاں سے فری ہوتے ہی میں آپ کو پک کر لوں گا۔ وہ عجلت میں جانے لگا کہ زیبا نے کچھ یاد آنے پہ کہا، راغب سہانا۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ رکا۔ میں سہانا کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے سخت ناراض ہے۔ اسے لے کر میں یوں نہیں جا رہا ہوں تاکہ وہ ماحول بھی دیکھ لے اور اس کا ایڈمیشن بھی کروا دوں۔ میری اس سے کال پہ بات ہو گئی تھی، بہت مشکل سے تھوڑا سا منایا ہے اپنی پرنسس کو۔ اب باقی کا اسے گاڑی میں مناؤں گا، اور رات کو کہیں گھمانے یا آئس کریم کھلانے لے جاؤں گا۔ اس کی پوری بات سن کر زیبا کو حیرانی ہوئی۔ تمہیں یاد تھا سہانا کا ایڈمیشن؟ راغب نے شدت سے سر ہلایا۔ بے شک، میرے بیبی کے کاموں کو میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ اب میں جا رہا ہوں، مجھے اور دیر ہو گئی تو سہانا مجھے شوٹ کر دے گی۔ وہ مصنوعی خوف چہرے پر سجا کر کوٹ پہنتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ زیبا پیچھے ہلکا سا مسکا دی تھی۔ اب اس کا تیار ہونے کا دل کر رہا تھا۔ اس کے دل سے جیسے سارے بوجھ ہٹ گئے تھے۔ وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھا ہمارا آج کی قسط۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔